ये सब तुम्हारा करम आका की बात अब तक बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली जिना और आप देख रहे हैं द सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव, अ प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाया पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स। हमारा आज मौजू है UN SDGs गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी सस्ती और साफ़ तवानाई। कहिए हम यूनाइटेड नेशन के गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे को शुरू करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, हमने आसानी के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए SDGs के 17 गोल्स हैं, हमने उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 हिस्सों में हमने उनको डिवाइड किया ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। यानी जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक सेगमेंट हमने बनाया सोशल का, यानी समाजी, दूसरा इन्वायरमेंटल SDGs यानी कि माहौलियाती SDGs, और आखिरी हमने कहा इकोनॉमिक्स, माशी। इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया ताकि आसानी से इस पर हम बात कर सकें। जो डायनामिक्स देखते हैं पाकिस्तान के गोल नंबर 7 के हवाले से, अब गोल नंबर 7 को अगर हम देखते हैं और SDGs को ओवरऑल देखते हैं तो पाकिस्तान का इस वक्त रैंक है 137। तो हमारा इस वक्त जो पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो 57.2 हैं और हमारा जो स्पिल आउट है वो इस वक्त 94.99 है। तो ये थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में है, लेकिन 37 जो है ये बहुत लो है। अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाएँ, 2015 में जब ये शुरू हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग 112 थी, फिर वो 122 हुई, फिर 124 हुई, अब 137 हो गई है। यानी 2024 में पाकिस्तान की SDGs में रैंकिंग 137 है। हम अगर बाकी तमाम गोल्स को देखते हैं कि जो 17 गोल्स की इस वक्त उनकी क्या कारकर्दगी को अगर हम देखते हैं, गोल नंबर 7 पे आज हम बात कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं तो इस वक्त जो इंडिकेटर है वो ये कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर है, लेकिन अभी भी जो चैलेंजेस हैं वो मौजूद हैं। यानी ये जो चार्ट अगर आप इसको देखेंगे, नीचे इसके जो आप इंडिकेटर्स देखेंगे तो वो ये बताता है कि इस वक्त हमारे पास गोल नंबर 7 जो है वो अभी ख़तरे से बाहर नहीं हुआ, उसके चैलेंजेस हैं जिसको हमने पूरा करना है। ये बेसिकली एक पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स है कि पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जीज़ पे किस किस जगह पे क्या क्या काम इस वक्त हो रहा है। अगर इसको हम शुरू करें, हम नेचुरल गैस को देखते हैं तो आपको देखते हैं कि 30% इस वक्त हम नेचुरल गैस से बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं ऑयल पे तो 6% है ऑयल पे। उसके बाद और देखते हैं न्यूक्लियर पे हम 10% पे हैं, कोल पे हम 21% पे हैं, और थोड़ा और हम आगे जाके अब देखते हैं जो हाइड्रो जो है उसमें हम तकरीबन इस वक्त 23% पे 21% पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पे इस वक्त हमारा सिर्फ 10% है। यानी कि जो सबसे सस्ती एनर्जी जो है, यानी कि सोलर सबसे सस्ती है, इसके बाद विंड मिल है, वो भी एक सस्ती एनर्जी है, लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं इस वक्त जो मिक्स है वो सिर्फ 10% है, बड़े ख़तरनाक लेवल पे। अब हम समझते हैं गोल नंबर 7 में जो यूनाइटेड नेशंस की जो डायरेक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशंस ने जो हमें गाइडलाइन दी हैं जिस पे हमने काम करना है, वो कहता है कि इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, यानी सबके लिए सस्ती, काबिल एतमाद, पायदार और जदीद तवानाई तक रसाई को यकीनी बनाना। अच्छा, ये भी हम समझते हैं कि जितने भी एनर्जी के प्रोजेक्ट होते हैं, तवानाई के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तवानाई पे है। जिस वक्त हम इंशाल्लाह इसके जो कोर्सेज़ की हम बात करते हैं उसमें हम इसको तफसील से बताएंगे, लेकिन अगर थोड़ा समझने के लिए कि हम देखते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज, इसमें हमने काम करना है। इंक्रीज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज इन ग्लोबल मिक्स, यानी अभी जो हमने आपको एक ग्राफ दिखाया, उस ग्राफ में आइडियली तो होना चाहिए कि अगर हम चाइना की मिसाल लें और उसको हम देखें, वो 60-70% की तरफ बात कर रहे हैं, हम इस वक्त सिर्फ 10% पे हैं। हमने इसको इंक्रीज़ करना है। इसके साथ साथ डबल द ग्लोबल रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, हमने इसको इम्प्रूव करना है। इसके साथ इन्हांस करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन में। अच्छा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ज़ाहिर है जिस तरह हम मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ के हमने एक तरह से साइन किया हुआ है, उसके सिग्नेटरी हैं, तो उस पर हमने काम करना है, उन चीज़ों पे हमने काम करना है। इसके बाद हम एक थोड़ा सा नीचे आए तो एक्सपेंशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मजबूत करना है। इसके साथ ज़ाहिर पे जैसे मैं बताया कि 5 टारगेट्स हैं, 6 इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो हमने अभी 7 का थोड़ा सा जो आपको एक लैंडस्केप बताया अभी, अब लैंडस्केप को समझने के लिए हमने आज एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है, जिसमें इंजीनियर ज़ीशान जावेद साहब हैं और इंजीनियर आतिफ मुशीर साहब हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम समझेंगे इसको
کہ پاکستان میں جو انرجی مکس ہے اس میں اتنی جو ڈسپیرٹی کیوں ہے اور وہ اس ٹارگیٹ کو ہم اچیو کیوں نہیں کر پا رہے جو ہمیں اچیو کرنا تھا. ویلکم بیک. تو السلام علیکم ذیشان صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرائیں ہمارے آڈینس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بہت بہت شکریہ محمد علی جناح صاحب اس ایونٹ میں انوائٹ کرنے کا. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک ترقی کے سفر پر گامزن ہیں اور اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرا نام ذیشان جاوید ہے. میں آئی وائی کمپنی کا ڈائریکٹر سولر ڈویژن ہوں اور سولر سروسز کراچی میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ذیشان صاحب میرا ایک سوال آپ سے ہم شروع کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں جو سورس ہے انرجی کی وہ کون کون سی ہیں اور یہ انرجی مکس جو بن رہا ہے وہ کس کس چیز سے بن رہا ہے؟ آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا کہ پاکستان اپنی پاور جنریشن کن طرح سے کر رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے فاسل فیول. فاسل فیول میں جو ہم پاور پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہے 64%. یہاں میں کریکشن کرنا چاہوں گا کہ اگر میں نے 64% کہا تو اس میں نیچرل گیس آپ یوز کر رہے ہیں 29%. اسی میں کول آپ یوز کر رہے ہیں 24% اور جو کہ آئل ہے وہ 12% ہے. تو یہ اگر آپ سم اپ کریں تو بنتا ہے 64% آپ کا پاور جنریشن. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اجازت سے اپنے پڑوسی ملک چائنا کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں. یہاں جان کے ہمیں حیرانگی ہوگی کہ اگر ہم 64% میں 12% یا 24% کول یوز کر رہے ہیں تو چائنا 60% کول یوز کر رہا ہے پاور جنریشن کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے ابھی جس طرح فرمایا سستی بجلی اور ماحولیات سے آسان والی. جب بجلی سستی ہوگی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں زیادہ آئے گی, آپ گرو کریں گے. اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی ٹیکسٹائل دیکھ لیجئے, اپنی اسپورٹس گڈس دیکھ لیجئے, آپ کمپیٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ بیکاز آف دی ہائی پاور کاسٹ. سجیشن یہی ہے, آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ ہم رینیویبل انرجی کی طرف جائیں. اگر ہم رینیویبل انرجی دیکھیں تو ابھی جہاں میں نے بتایا کہ ہم 64% فاسل فیول پر انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں, وہیں پر ہم 27% رینیویبل انرجی پر پروڈیوس کر رہے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو 24% ہائیڈرو یعنی واٹر سے ہے, لیکن ونڈ سے صرف 2% اور بہت معذرت کے ساتھ سولر سے صرف 1%. جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو پاکستان کے 2 نمبر سامنے آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے بجلی پہنچائی ہوئی ہے. ایک نمبر آتا ہے 85%, ایک آتا ہے 95%. تو ہم 95% کو لے لیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بجلی جو ہے ہم نے گھر گھر پہنچا دی ہے اور 95% پاکستانی اس وقت بجلی کو استعمال کر رہے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے کوشچن پریزنٹ کیا کہ 95% اس وقت پاکستان میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے ریئلٹی پہ اس چیز کو ایڈمٹ اگر کر لیں, جی, لیکن پھر میں آپ سے کہوں گا اپنے ارد گرد کا ہم موازنہ کریں. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان 137 پوزیشن پر ہے. کیا آپ کو پتا ہے ایران 86 پر ہے؟ بالکل. کیا آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش 107 پر ہے اور انڈیا 109 پر ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سری لنکا کو دیکھیں تو وہ 93 پر ایگزسٹ کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نیبرز جو ہیں ہم سے بہت آگے ہیں. رہ گیا ایک آپ کا افغانستان, تو وہ ٹھیک ہے 161 پر ہے, اس کو ہم ٹھیک ہے کمپیئر کر لیتے ہیں, لیکن باقی جو گروئنگ اکنامیز ہیں وہ ساری کی ساری آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اور یہی اچھی انیشیٹو ہے کہ آسان بجلی, سستی بجلی ہم پروڈیوس کریں. کوئنسیڈنٹلی اگر آپ پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں تو ہمارے پاس ڈے لائٹ 7 سے 8 گھنٹے ہیں. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا آگے ہم بات کو بڑھاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں عاطف مشیر صاحب سے. سر تھوڑا سا اپنا آپ تعارف کرائیے گا, پھر آپ پہ ہم سوالات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جناح صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس کوآرڈینیشن آف ARY.
میرا نام عاطف ہے, میں میکینیکل انجینئر ہوں اور IBA سے گریجویٹ کیا ہوا ہے. سولر انڈسٹری تقریباً 5-6 سال سے وابستگی ہے اور میری کمپنی اسٹک انٹرنیشنل اور ہم ایز این EPC کانٹریکٹر کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر, انڈسٹریل لیول پہ بھی اور ریسیڈینشیل لیول پہ بھی. تو بیسکلی ہمارا پرپز یہی ہے یہاں پہ آنے کا کہ ہم جو آپ کا انیشیٹو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو, گول نمبر 7 اسپیشلی, تو اس میں ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز افورڈیبل اینڈ کلین انرجی, یہ ہمارا انیشیل موٹیو ہے. ماشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سب سے جو سستی بجلی جو ہے وہ سولر سے ہے, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ سولر میں گروئنگ سولر جو پاکستان میں وہ اتنا زیادہ شاید نہیں ہوا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا, اور ہم بہت عرصے سے اس بات کو سن رہے ہیں کہ جی سولر انرجی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں رکاوٹ کہاں پر ہے؟ سر دیکھیں تو گلوبلی تو سولر انڈسٹری از لائک سنس 1990s میں سے اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. پاکستان سوری ٹو سے وی آر بینگ تھرڈ ورلڈ کنٹری, تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل بھی لیٹ پہنچتی ہیں ارسپیکٹو آف IT سیکٹر جو کہ اس وقت بہت گرومنگ پہ ہے اور بوم پہ ہے. تو ہمارے پاس بھی جو سولر کی پراپر یوٹیلائزیشن ہے سولر کی خاص طور پہ وہ 2008-2010 سے اسٹارٹ ہو گیا تھا, اور اس کو اگر ہم اسکیل اپ کریں تو اس وقت ہم 2025 میں کھڑے ہوئے ہیں. تو اب جا کے بہت ساری کامن مین کو, ایک عام آدمی کو سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے کہ سولر سے ہم کس طرح بجلی لے سکتے ہیں. رکاوٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں بہت سارے انیشیٹوز گورنمنٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی سال کے, جس میں انہوں نے مصور گڑھ کے اندر 600 میگا واٹ کا پروجیکٹ, لیا کے اندر 1200 میگا واٹ کا پروجیکٹ, جو یہ آپ کی گرڈ کے اندر انہینسمنٹ کرے گا. تو اٹس ٹو لیٹ, بٹ یس اٹس ناٹ ٹو لیٹ ٹو ایڈوانس ان دا سولر انڈسٹری. تو پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس چیز کو سمجھتی ہے, اور جو گلوبل انیشیٹوز ہیں یا جو ایون ہمارے پاس کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں تو وہ بہت تیزی سے انہینس کر رہی ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ہمارا لاسٹ ایئر 2024 کا جو امپورٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 17 گیگا واٹس کے سولر پینلز پاکستان میں امپورٹ کیے گئے ہیں, جو کہ اپروکسیمیٹلی ڈبل دا فگر آف 2023. تو یہ ایک پروگریسولی انہانسمنٹ ہے ٹورڈز دی کلین انرجی. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, پہلے میں آپ سے عاطف صاحب بات کرتا ہوں, پھر ذیشان صاحب اس پہ بات کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ سولر اس طریقے سے پاکستان میں ایک تو ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ پہلا سوال, کیونکہ یہ سننے میں آتا ہے کہ جو سولر جس چیز سے تیار ہوتی ہے وہ مٹیریل را مٹیریل ہمارے پاس ہیں سلیکون, اور لیکن ہم اس کو بیچ کے امپورٹ کرتے ہیں. یعنی میں ایک آسان سی بات کروں کہ ہم آلو کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور چپس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم سولر کی جو را مٹیریل کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر سولر پینل کو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میرے اس پہ جناب صاحب جو انپٹ رہے گا وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ, بیکاز ہمیں وی ہیو ٹو انہینس اوور ریسرچ فرسٹلی, تاکہ ہم کوئی چیز بھی سیٹ اپ کریں تو اس کے بعد ہمارا بیسکلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے جو کہ باہر کی ملکوں میں ہوتی ہے. تو ہم ٹیکنالوجی کو بائی کرتے ہیں. پاکستان میں سولر پینلز کی مینوفیکچرنگ کا سیٹ اپ لگانے کے لیے, یا کسی اور انڈسٹری کی بات کریں, یو ہیو بین سینگ دا آٹوموبائل انڈسٹری فار دا لاسٹ 3 to 4 years کہ بہت ساری کمپنیز, نیو کمپنیز, ہیونڈے آئی پاکستان کے اندر, پہلے بھی لکی گروپ کے ساتھ آئی تھی, اس بار بھی وہ ہیں. تو وہ دے آر ان ٹو دی مینوفیکچرنگ یونٹس ایز ویل کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کو, تو ہمیں ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر کے پاکستان میں لانا ہے. اب اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہے کہ وائی وی وانٹ ٹو, کوئی بھی گلوبل کمپنی وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی تو واٹ از دا بینیفٹ. تو اس کے اندر جیسے ذیشان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کلین انرجی, سستی انرجی اسی وقت پاسبل ہوگی کہ جب ہماری اکنامیکلی گروتھ پاسبل ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ واٹ آر دا ہرڈلس جو کہ ہمیں ہماری ملک کے اندر انویسٹمنٹ لانے سے ہنڈرنس پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے لیے کچھ بھی اگین بہت ساری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں جو کہ کمپنیز خود ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ اگر ہم سولر کی بات کریں تو وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اس کے اوپر انیشیٹو. چھوٹے پینلز جو ہیں وہ پھر بھی مینوفیکچر ہو رہے ہیں, بٹ بڑے پینلز کے لیے مائٹ تھنک کہ ہمارے پاس کچھ چیلنجز ابھی بھی ہیں جس کو ہمیں اوور کم کرنے ضرورت ہے. تھینک یو, بڑی اچھی گفتگو ہماری ہوئی, اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک, پلیز ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک. تھینک یو. جی ویلکم بیک. ہم پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے روکا تھا. ذیشان صاحب, میرا ایک سوال آپ سے, پھر ہم ایک دوسرے سیگمنٹ پہ جائیں گے آپ کے ساتھ, کہ سوال وہی ہے کہ سولر سب سے چیپ ہے, اکنامیکل ہے, پاکستان کو سوٹ بھی کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سولر پہ صرف 10% پہ ہی رکے ہوئے ہیں, اور یہ کافی سالوں سے رکے ہوئے ہیں.
یہ رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ جناح صاحب شکریہ. سوال بہت آپ کا وزن والا ہے سوال, اور اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے. ابھی اپنی گفتگو کے شروع میں ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن کی بات کی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا, آپ کے پاس اس وقت جو الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے وہ ریزیڈینشیل کا 45 روپیز ہے اپروکسیمیٹ, اور جو کمرشل یونٹس ہیں وہ 70 روپے یونٹ پر پروڈیوس کر رہے ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ لیس دین 20 ہوتا اور لیس دین 25 کے فگر پہ ہوتا, تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن آٹومیٹکلی انکریز کر جاتی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک انڈسٹری ہے وہ 70 روپے یونٹ کے حساب سے انرجی پروڈیوس کر رہی ہے, تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن, پھر مارکیٹ میں پروڈکٹ کا جانا, پھر ریٹیل سروسز, ایک پوری چین. اس کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح صاحب, یہاں میں ضروری چیز بتانا چاہوں گا ایک ایگزامپل دے کے. جیسے یہ ایک سولر پینل ہے, ٹیکنالوجیکل ٹرینڈ بہت فاسٹ چینج ہو رہا ہے. ایگزامپل, پہلے آئی پی ٹائپ ٹیکنالوجی, پھر آ گئی این, پی اسٹینڈس فار پازیٹیو ٹیکنالوجی, پھر آ گئی این ٹیکنالوجی, این اسٹینڈس فار نیگیٹو ٹرمینل ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی اتنی ریپڈلی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ جا رہی ہے کہ اگر آپ ایک پلانٹ لگاتے ہیں اس کی لائف ہی 3 سے 5 سال ہے, اور وہ پی ٹائپ کے پینل بنا رہا ہے, تو ادھر مارکیٹ میں ڈیمانڈ چینج ہو گئی, مارکیٹ میں آ گئی این ٹائپ کی ڈیمانڈ. آپ نے این ٹائپ کو فلفل کیا تو پھر آ گئی آپ کے پاس مونو اور بائی فیشل کی ڈیمانڈ. تو اس وجہ سے ٹیکنالوجیکل ریپڈ ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے پاکستان پروڈیوس نہیں کر رہا, ہاں لیکن ہمارے نیئر بائی چائنا سے ہم امپورٹ ضرور کر رہے ہیں. اچھا جان, ایک چیز اور بتائیے گا آپ کہ چیز سولر کی تو ہم نے ڈسکس کر لیا, ونڈ مل بھی کافی یہاں پہ لگی, کافی وہ پروجیکٹ لگے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ونڈ مل بھی اس طرح نہیں چل سکی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کا. اگر ہم ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں, ہم کہیں جی یہ سولر اور یہ ونڈ, یہ ذہن میں رکھیے کہ سولر آپ کے پاس انرجی اویلیبل ہے 6 سے 8 گھنٹے, میکسیمم 7 گھنٹے, لیکن ہوا 24 گھنٹے. تو اس کا مطلب ہے اگر جو پروڈیوس میں ہوا سے بجلی کر رہا ہوں اس کا میں کاسٹ کمپیریزن کروں سولر سے, تو وہ انتہائی چیپ ہے. کوانسیڈنٹلی اس وقت ہم اگر فوکس کریں سندھ کا کوسٹل اور بلوچستان کے کوسٹل ایریا کو, تو کیا آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ 12,000 میگا واٹ آپ اپنے کوسٹل لائن سے پروڈیوس کر سکتے ہیں. کوشچن اگلا یہ تھا کہ آپ کے پاس ٹرانسمیشنز لائنز نہیں ہیں جو اس پاور کو لے کے جائیں گی. ایگزامپل آپ یہ لے سکتے ہیں, پاکستان کی پیک سمر میں ریکوائرمنٹ ہے 26,000 میگا واٹ, ٹینڈنسی اور کیپیسٹی آپ کے پاس ہے 45,000 میگا واٹ کی. انفارچونیٹلی آپ کے پاس وہ ٹرانسمیشن میکینزم نہیں ہے اس ہائی پاور کو ٹرانسمٹ کرنے کا تاکہ لوگ اس کو یوٹیلائز کریں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے آج آپ ڈیفنس کی مثال لے لیجئے, کلفٹن کی مثال لے لیجئے, گلشن اقبال, ناظم آباد, جتنے پوش ایریاز ہیں PCHS کراچی کے, وہ سب لوڈ شیڈنگ کے شکار ہیں. وجہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس پاور نہیں, آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس چینل نہیں ہے, آپ کے پاس وہ میڈیم نہیں ہے اس پاور کو یوزر تک پہنچانے کا. اسی پہ مجھے ایک بار بتائیے گا, پھر میں جاؤں گا عاطف صاحب کی طرف, کہ ہمیں پتہ ہے کہ 2030 تک ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے, ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جو گائیڈ لائنس ہیں کہ ہر کنٹری نے 2030 تک ان گولز کو اچیو کرنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم 137 پہ رہتے ہوئے, جبکہ اس وقت ہمارے پاس گول نمبر 7 کے چیلنجز بھی ہیں, ہم ان چیلنج سے باہر بھی نہیں نکلیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس سے باہر نکل کے اور 2030 تک پہنچتے ہم اس میں کچھ اچیومنٹ کر سکیں؟ اس کا سب سے آسان اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنز موجود نہیں ہیں تو ہم اپنی سیلف جنریشن اپنے ریزیڈینشیل اور اپنے کمرشل کلائنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا پاور جنریٹ کریں اور نیشنل گریڈ کے اندر وہ ٹریگر کریں. اس سے کیا ہوگا, بجلی کی اویلیبلٹی جو کہ آپ کو ایکسپینسز کرنے پڑ رہے ہیں ٹرانسمیشن لائنز کو لانے کے لیے, وہ آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جائیں گے. یعنی نیٹ میٹرنگ کو پروموٹ کرنا اور لوگوں سے کہنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسیس پاور پروڈیوس کریں, جتنی ان کی گھر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کریں اور اپنے نیبر کو ٹرانسمٹ کریں. عاطف صاحب یہ بتائیں کہ ایسا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس میں سولر کو کہتے ہیں نا, اس کو ہم کھلے عام کریں, ہم ہر آدمی کے پاس سولر پہنچا دیں, ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں, اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہماری پورے پاکستان کی سولر کی نیڈ جو ہے وہ ایوری انڈیویجول ہوم اونرس کو تو ہے, ارسپیکٹو کہ ہمارے پاس وہاں پہ بجلی ہے کہ نہیں, بیکاز ہمیں کاسٹ سیو بھی کرنی ہے. اگر ہم
بجلی کے بلوں کی بات کریں تو وہ بھی آپ کی افورڈیبلٹی میں نہیں آ رہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں بجلی کے بلوں کو بھی کم کرنا ہے تاکہ وہ ان کی سسٹینیبل بنے, اور پلس ہمیں لگانا بھی ہے تاکہ ہم گرڈ کے اندر, جیسے ذیشان صاحب نے بولا کہ ہم گرڈ کے اندر اس کو انپٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی ویسے اگر ہم ڈاؤن ٹرینڈ دیکھیں فار دا 1.5 لاسٹ ایئر, تو اس میں سولر کی جو افورڈیبلٹی ہے وہ تھوڑی سی ریچیبل ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری کمپنیز نیو انٹری کر رہی ہیں پاکستان کے اندر, خاص طور پہ چائنا سے, بیکاز چائنا از ون آف دا بگیسٹ مینوفیکچررز آف انورٹرز اینڈ سولر پینلز. تو وہ مارکیٹ میں ہمارے پاس, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لاسٹ ایئر بھی ہمارا بہت زیادہ امپورٹ رہا ہے, تو وہ آ بھی رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی انکریز ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو بیٹریز کی پرائسز ہیں یا سولر پینل کی پرائسز ہیں وہ ڈے بائی ڈے ریڈیوس بھی ہو رہی ہیں. تو ایک افورڈیبلٹی ہے, پلس گورنمنٹ کے لیول کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف سندھ, دونوں نے انیشیٹیو لیے ہیں کہ سرٹن نمبر آف ہاؤس ہولڈس کو فری سولر دیا جائے گا. اب اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں جو کہ ہم مائٹ بھی کسی اور سیشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ گورنمنٹ بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یار کم از کم ان ہاؤس ہولڈ تک وہ بجلی کو پہنچایا جائے تھرو فری سولر پینلز یا فری سبسڈائز کر کے. تو یہ آلریڈی 2-3 چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, اور ان فیوچر میں بھی ود ان 1 to 2 years ہم اس کے افیکٹس دیکھیں گے. یہ سننے میں آتا ہے کہ جتنی ہم بجلی کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور شاید ہم پروڈیوس کر بھی رہے ہیں. صحیح. لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ تو ایک عام ہے, بلکہ کھلے عام ہے. تو اس کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں, اور اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ پلیز. بہت شکریہ جناح صاحب, آپ کا سوال پھر بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو زیادہ تر لوگ پاور کی لوڈ شیڈنگ فیس کر رہے ہیں, یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کی پیک سمر لوڈ ریکوائرمنٹ ہے 26,000 میگا واٹ. آپ کے پاس پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے 45,000 میگا واٹ, لیکن آپ کیپیسٹی چارجز جو اس وقت اپنی آئی پی پیز کو دے رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ فل پاور پروڈیوس کریں, آپ کے پاس ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہیں ہائی پاور 26,000 میگا واٹ سے اوپر جانے کی. تو اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو کیسے کیٹر کر سکتے ہیں, آپ نے ابھی بڑا اچھا اس پہ روشنی ڈالی کہ اگر ہم اپنے ہی, جس پہ عاطف صاحب نے بھی کہا کہ اپنے یوزرز کو, اپنی انڈسٹریز کو کہیں کہ وہ پاور جنریٹ کریں, اس سے کیا ہوگا, وہ اپنی ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کریں گے اور اپنے نیبرز کی تمام ریکوائرمنٹس کو بھی فلفل کریں گے. یہ ہے. اچھا, اس میں ایک سوال میں عاطف صاحب سے کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے یا جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کی بھی ہمارے پاس فقدان ہے, لیکن جو لوگ سولر لگاتے ہیں ان کے پاس تو اسٹرکچر موجود ہوتا ہے. تو جس طرح ابھی ذیشان نے کہا کہ اگر وہ اس کو سولر پروڈیوس کرتے ہیں اور اتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر نیٹ میٹرنگ پہ وہ جاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو شارٹ فال ہے پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر, ٹرانسمیشن لائنس کی جہاں تک بات ہے نا, تو وہاں پہ جب ہم الیکٹریسٹی گرڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سرٹن اسٹیجز ہوتی ہیں, ہائی پاور ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن پہ, لو پاور میڈیم وولٹیج دین لو وولٹیج. تو یوزولی ریزیڈینشیل جو ہیں وہ لو وولٹیجز کے اندر فال کرتے ہیں. تو جب ہم گرڈ کے اندر انپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ریزیڈینشیل یونٹ سے, انڈسٹریل یونٹ سے, تو وہ یوزولی لو ٹو میڈیم وولٹیج میں فال کر رہے ہوتے ہیں. پاور ٹرانسمیشن جو ہماری گرڈ جنریشن ہے وہاں سے ہمارے پاس ٹرانسمیشن کا فقدان ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ پاور آپ کی گرڈ اسٹیشن سے آپ کے گھروں میں آتی ہے, اٹ کمز ٹو دا ٹرانسفارمر گرڈ اسٹیشن پہ, وہاں سے اسٹیپ ڈاؤن ہوتی ہے, اسٹیپ ڈاؤن ہو کے فردر ڈاؤن دا لائن آپ کے ہاؤس ہولڈ میں پہنچتی ہے ود لو وولٹیجز. تو ہمارا جو ہاؤس ہولڈ یونٹ ہے یا انڈسٹریل یونٹ ہے وہ بھی اگر آپ کے انڈسٹریل یوزولی 11 kV فیڈر لائن کے اوپر ورک کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی جو آپ کو انپٹ کرے گا تو ڈائریکٹلی گرڈ کے اندر نہیں, ایک سرٹن لیول کے اوپر انپٹ کرتا ہے, جو کہ الٹیمیٹلی وہ آپ کی اکنامک یعنی کہ آپ کی پوری ٹوٹل گرڈ کی ریکوائرمنٹ کے اندر انپٹ تو کر دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا پاسبل کہ ہم نے اگر انپٹ کیا تو وہ بیکار جائے گا یا فضول جائے گا. تو ہمارا چاہے ہاؤس ہولڈ ہو یا انڈسٹریل, اگر وہ گرڈ کے اندر انپٹ کرتے ہیں تھرو نیٹ میٹرنگ تو وہ ایک فائدہ مند چیز ہے. دوسرا مجھے ایک آخری اس پہ مجھے پوائنٹ دیجیے گا, پہلے ذیشان صاحب آپ دیجیے گا. سر, کہ ہم نے سولر کی بات کر لی, ہم نے ونڈ مل کی بات کر لی, کہ ونڈس کی بات کر لی, لیکن ونڈ کراچی کے باہر تو کہتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں سوٹ بھی نہیں کرتا, سوٹیبل بھی نہیں ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا, کراچی اور سندھ کے اندر اس کو کہا جاتا ہے ونڈ گیٹ ویز. ونڈ گیٹ ویز آپ کے یہ نوری آباد اور اس لائن پہ ہائی ونڈ کے گیٹ ویز ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. کوئنسیڈنٹلی پاکستان کی طرف سے نیپرا اس پہ ریسرچ کر چکی ہے, اور ونڈ گیٹ ویز جو کہ سندھ میں آپ نے بالکل صحیح کہا جو اویلیبل ہیں ان کو ہائی لائٹ کر چکی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے ونڈ ملز لگا دیے ہیں.
لیکن جناح صاحب اگر دیکھا جائے تو وہ ورٹیکل والے ونڈ میشنز ہیں. ہاریزنٹل والے جو کہ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں بڑے بلیڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک سرٹن ڈسٹینس کے, وہ آپ کے پاس لگ چکے ہیں, آپریشنل بھی ہیں اور ورکنگ میں بھی ہیں. تھینک یو ذیشان, تھینک یو عاطف صاحب, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ابھی اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں گے. ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ہم پھر واپس آتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے کیس اسٹڈیز پہ کہ پاکستان نے یہ جو انرجی مکس کے حوالے سے کتنے پروجیکٹس کیے ہیں اور ان کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس میں کتنی کامیابیاں ملی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, جائیے گا مت. ہم دوبارہ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک, اور بات کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے گول نمبر 7 پہ, افورڈیبل اینڈ کلین انرجی. ہم نے بات کی کافی گولز پہ, ٹارگیٹس پہ, پاکستان کے جو ڈائنمکس ہیں سولر انرجی کارپوریٹ کلچر کے. ہم نے بات کی جو انرجی مکس ہے پاکستان میں, اس پہ ہم نے بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ سے بہت سارے پروجیکٹ ہوئے ہیں اور سننے بھی آئے ہیں. تو ان پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی اس وقت کیا اسٹیٹس ہے اور وہ کتنا انپٹ دے رہے ہیں نیشنل گریڈ کو. ہم بات کرتے ہیں عاطف صاحب سے. عاطف صاحب تھوڑا بتائیے گا کہ سننے میں بھی آیا تھا ماشاء اللہ بڑا اچھا پروجیکٹ بھی ہے, قائد اعظم سولر پارک ان بھاولپور. تو اس پر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور کتنا اس نے اچیو کیا. قائد اعظم سولر پارک آلریڈی آپریشنل ہے. سولر کا ایک سب سے بڑا, پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ ایز این انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ ایکٹ کر رہا ہے اور گریڈ کے اندر وہ اس کی اپنی انپٹ کو دے رہا ہے. ناٹ اونلی دس, ہمارے پاس اس طرح کے اب اور بھی پروجیکٹس اناؤنسڈ ہوئے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا 600 میگا واٹ کا مظفر گڑھ کے اندر, 1200 میگا واٹ کا لیا, اور اسی طرح دوسرے علاقوں کے اندر. تو یہ بھی سارے پروجیکٹس جو بھی ابھی آنے والے وقتوں کے اندر اناؤنسڈ ہوئے ہیں ان کے اوپر کام جاری ہے. تو دس از لائک سم آف دا کیس اسٹڈیز جو گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اس کے اوپر انیشیٹ لے رہی ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تاکہ ہم یہ جو SDGs ہمارے گولز ہیں, اگر 2030 کا ویژن ہے جس میں ہمیں اچیو کرنا ہے, ایون گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں 27 گیگا واٹ کی پروڈکشن جو ہے سولر سے تھرو اپ ٹو 2030 پہ اچیو کر لینی ہے. تو یہ بھی ایک ہمارا ایک ٹارگیٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہوئے اچیو بھی کرنا ہے. اچھا, اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے, میں آپ سے بات کروں پھر میں جاؤں گا ذیشان صاحب کی طرف, کہ جو ایک کمیونٹی سولر پروجیکٹس آئے تھے آف گریڈ ولیجز کے حوالے سے, تو اگر بھاولپور کا پروجیکٹ کامیاب ماشاءاللہ ہوا جیسے آپ بتا رہے ہیں, یہ پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ کیوں نہیں ہوا؟ سر دیکھیں, اگین میں نے جو بتایا ابھی دو جو چیزیں میں نے آپ کو ذکر کی, مظفر گڑھ کا 600 میگا واٹ, دس از دا ریپلیکیشن آف دیٹ ایز ویل. اور آف گریڈ چھوٹے مائکرو لیول کے اوپر جو ہم کمیونٹی والے بات کرتے ہیں, دیکھیں آف گریڈ, آن گریڈ اور ہائیبریڈ 3 طرح کے یوزولی سولر سسٹمز لگتے ہیں, سولر پلانٹس لگتے ہیں. آف گریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گریڈ سے کنیکٹڈ نہ ہو اور وداؤٹ ایون بیٹریز بھی دیٹ کین ورک. اب یوزولی ان کے اندر سم لمیٹیشنز دے آر کہ ہم اس کو 10-15 کلو واٹ میکسیمم تک اس کو ریچ کر سکتے ہیں, اور وہ ایک ہاؤس ہولڈ کے لیے, نارمل ہاؤس ہولڈ کے لیے انف ہوتے ہیں. 3 کلو واٹ یا 5 کلو واٹ میکسیمم وڈ بی انف فار نارمل ہاؤس ہولڈ جو کہ ایزیلی اس کے اوپر رن کر سکتا ہے. تو آف گریڈ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس پہ انیشیٹو لے چکی ہے کہ وہ 2 لاکھ گھروں کو ان کو پرووائڈ کرنا ہے, سپلائی کرنا ہے. ایون گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس کے اوپر انیشیٹو لے چکی ہے کہ فری سولر کے نام سے بہت سارے گھروں کو, بس ان کی پریریکوزٹ ہے کہ وہ کون فال کرتے ہیں, اس کے اندر کون فال نہیں کرتے. تو وہ بھی ایک کامیاب پروجیکٹ ہے, لیکن ہاں ان کی ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن وہ کس اسٹیج پہ, دیٹ وی ہیو ٹو کنسیڈر. اگر وہ کرتے کرتے ہی ہمیں 2-3 سال گزر جائے تو ایک الگ میٹر ہے, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک دیئر انیشیٹو. وہ اب ڈاؤن دا لائن فرام دی گورنمنٹ کیسے پالیسی ریلیز ہوتی ہیں, کون سے کب اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے, تو وہ ایک بہتری ہماری طرف. تھینک یو عاطف صاحب. ہم ذیشان سے بات کرتے ہیں. ذیشان, جھمپیر ونڈ کوریڈور جو ہے یہ بھی کافی بڑا پروجیکٹ ہے, کافی پاپولر بھی ہوا ہر لحاظ سے, اس کے کیا اسٹیٹس ہے؟ سر آپ نے بڑا اچھا جمبھیر کا بارے میں ہائی لائٹ کیا. وہ IPPs وہاں پہ آلریڈی انسٹالڈ ہیں, ورکنگ ہیں, اینڈ دے آر گیونگ دا سورس آف پاور ٹو دا نیشنل گریڈ ویری سکسیزفلی. کیپیسٹی اس کی ٹھیک ہے, تھوڑا ٹائم مارجن لگا امپورٹ کرنے میں. ذہن میں رکھیے گا, آپ نے جیسے ابھی ونڈ کی بات کی, تو یو نیڈ ٹو امپورٹ دی آئٹم فرام یور چائنا کنٹری, جو سورس ہے اس کا, وہاں سے وہ آئے, وہ اسمبل ہوئے, ورکنگ میں آئے, اینڈ ناؤ دے آر پروڈیوسنگ دا پاور. اچھا, لیکن جس طرح میں وہ دوبارہ تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ ہم نے جو کراچی میں, یعنی کہ جو کراچی کے ساتھ جب یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوئے تھے, بہت سارے لوگوں نے ونڈ مل لگایا اوپر, بہت زیادہ ہم نے دیکھا. تو انہوں نے ٹوٹل کتنا ان کی پروجیکشن ہے, کتنی وہ امپورٹ کر رہے ہیں؟ سر ابھی جیسے آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی تھی بھاولپور قائد اعظم جناح پارک کی, آپ کی معلومات کے لیے میں یہاں ضروری یہ بتانا چاہوں گا
کہ اس وقت آپ 400 میگا واٹ پروڈیوس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں بھاولپور جو پروجیکٹ ہے, لیکن اس کی ٹینڈنسی ہے 1000 میگا واٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ 400 میگا واٹ وہاں سے یوٹیلائز کر رہے ہیں جو کہ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, اور آپ اس کو اسٹریچ کر کے لے کے جا سکتے ہیں 1000 یعنی 600 میگا واٹ, اور وہاں سے بھی آپ نے لینا ہے. تو یہ بھی 50% بھی نہیں ہوا, 50% بھی 500 میگا واٹ پہ ہوگا, تو 40% پر اس وقت آپ کا بھاولپور پروجیکٹ آپریشنل ہے. اچھا, ہم واپس سولر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھیے گا جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ الیکٹرک نے بھی سولر کے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. کے الیکٹرک کی آئی بلیو کہ ایک وہ سبسیڈری کمپنی ہے کے سولر کے نام سے, جو کہ آلریڈی ایز این EPC کانٹریکٹر کام کر رہی ہے, اور وہ بھی انہی طرح کے انیشیٹوس کے اندر بیڈنگ پروسیس کرتی ہے. بیکاز دیکھیں بہت ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں چھوٹے لیول پہ, میڈیم لیول, بڑے لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ. بہت ساری جو ہمیں FDIs لینی ہے باہر کی, PPI بھی, آپ پاور پرائیویٹ انفراسٹرکچر بورڈ جو ہے یہ انوالوڈ ہے, یہ ایک ہمارا پالیسی ہولڈر ہے, نیشنل پالیسی ہولڈر ہے, اور یہ ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے. تو ان کے تھرو بھی جو بڈنگس ہوتی ہیں جس میں آپ کی باہر کی کمپنیز بھی بڈ کرتی ہیں, لوکل کمپنیز بھی بڈ کرتی ہیں, تو کے الیکٹرک بھی انہی چیزوں کے امپلیمنٹیشن اور اس کی پروموشن کے اندر لگی ہوئی ہے تاکہ وہ ان پروجیکٹس کو لگائے. اور اس کو ایک بات مجھے بتائیے گا آپ کہ اگر وہ سب کچھ ہو جائے جو آپ کی خواہش ہے, سولر, ونڈ مل, تو ہمارا پر یونٹ کاسٹ کہاں تک کتنی نیچے وہ آ سکتا ہے؟ 2 روپے. آئی بلیو سو کہ 2 روپے بہت زیادہ, کم سے کم اپنے سننے والے. دیکھیں حقیقت میں تو سر دیکھیں 1200 میگا واٹ جب آپ کوسٹل سے بنا سکتے ہیں, اس وقت آپ بیچ رہے ہیں 45 روپے پہ ریزیڈینشیل کو, 70 روپے پہ کمرشل کو, 2 سے 1.5 روپے پہ کاسٹ آ سکتی ہے. آپ دیکھیے نا 12,000 میگا واٹ, ریکوائرمنٹ کتنی 26,000, تو سر کہاں 12,000 چلے اس کو 10,000. میں اپنے سننے والوں کو ایک میسج دے سکتا ہوں, دیکھنے والوں کو, کہ اگر جس طرح ماشاءاللہ پاکستان میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ پاکستان میں انرجی کے, توانائی کے اتنے سارے آپشنس اویلیبل ہیں. اگر یہی تمام چیزیں درست انداز میں ہو گئی, یہی تمام چیزیں جب 2030 انشاءاللہ پہنچے گا, SDG اس وقت مکمل ہو رہا ہوگا, تو ہم سمجھتے ہیں, جو ہمارے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ شاید, کہتے ہیں اس پہ خوشی تو منا سکتے ہیں کہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 2 روپے پہ آ جائے گا, 2 روپے پہ. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو سیو کر کے رکھیں اپنے پاس, اور جو ہم نے آج بات کی ہے اس کو دیکھیے گا کہ ایکسپرٹ کا جو اوپینین ہے وہ کیا ہے, اور بالکل وہ سینسیبل بھی ہے, اور لگتا بھی ہے کہ جتنی زیادہ بجلی ہم کنزیوم کرتے ہیں اور جتنی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں اس کا گیپ کافی بڑا ہے. اگر ہم پروڈکشن کو امپروو کر لیں, اپنے ٹرانسمیشن کو اور بہتر کر لیں, اور یہی سب SDGs میں ہے, یہی گول نمبر 7 میں, یہی وہ ٹارگیٹس ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں. SDGs کے ٹارگیٹس میں آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, آپ نے SDGs کے 169 ٹارگیٹ, اور اگر ہم گول 7 پہ آئیں, اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں باہر سے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف جو کچھ موجود ہے اس کو درست کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, جائیے گا مت. ہم دوبارہ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. ہم نے بات کر لی سولر پہ, ہم نے بات کر لی انرجی مکس پہ جو بہت زبردست ہے اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. کہ ذیشان صاحب, اگر یہ بات میں کروں کہ پاکستان شاید ان چند ملکوں میں سے ہے کہ جس طریقے سے انرجی امپورٹ آ سکتی ہے وہ سب یہاں پہ موجود ہے. الحمدللہ. کیا کامنٹ کریں گے آپ کا؟ سر میں پھر اپنے پڑوسی ملک چائنا کی اگزامپل دوں گا کہ اگر وہ SDGs میں 68 نمبر پر ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ اپنی 60% پاور کول سے پروڈیوس کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر رہا ہے, ایکسپورٹ زیادہ کر رہا ہے, بلٹ انیشیٹو, روڈ انیشیٹو اور سی پیک, یہ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن انتہائی کم ہے. یہاں پہ جو چیز ایگزامپل اگر آپ لے لیجئے, پینل آپ 100 روپے کا بنا رہے ہیں, وہیں پہ وہ پینل 1 روپے کا بن رہا ہے, تو فرق دیکھ لیجئے, کہاں 100 روپے کہاں 1 روپے. بیکاز آف دی چیپ الیکٹرکسٹی یا اکنامیکل الیکٹریسٹی یا افورڈیبل الیکٹریسٹی. تو یہی ریزن ہے سکسیس کا کہ جب آپ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں گے, آپ کی آٹومیٹکلی ایکسپورٹ بڑھے گی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی,
ہر گھر خوشحال اور روشن پاکستان کی طرف. ویری اچھا، ایک ہی سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں اسی موضوع پہ ہم آ جائیں گے اپنے آخری سیگمنٹ پہ، ہم آپ سے بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک لفظ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، تو پھر اپ ڈیٹڈ کیا ہے عاطف صاحب؟ سر دیکھیں اپڈیٹڈ اگین جیسے شروع میں ہماری بات ہوئی تھی کہ ٹرانسمیشن نیٹ ورکس کو ہمیں امپروو کرنا ہے اور اس کے بعد ٹرانسمیشن لائنس ہمارے پاس نہیں ہیں. اپڈیٹڈ ہماری ٹیکنالوجیکل ایشوز ہیں جو ٹیکنالوجی کو ہم نے ٹرانسمیٹ کر کے ہمیں اپنے پاکستان میں لے کر آنا ہے. ایون ٹرانسمیشن لائنس بھی اگر ہم بات کریں تو اس کو لگانے کی ایک سرٹن کاسٹ ہے، اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس کی انفراسٹرکچر کے اوپر، اس کی پراپر ٹرانسمیشن ٹو ڈسپیچ جو کہ ڈسکوز کے انڈر میں فال کرے گی، اس کی ایک کاسٹ ہے. یہ فیزیبلٹی اسٹڈیز یا یہ ورکنگ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوئی بھی نہیں ہے، دس از آل آن پیپر، سب کو معلوم ہے، یہ سب اداروں کے پاس موجود ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ ڈو وی ہیو دیٹ سرٹن بجٹ ٹو امپلیمنٹ کہ ہاں بھائی اس بجٹ کو ہم کس طرح فیڈرل سے نکالتے ہیں یا پروونشل اپنی اسمبلیز سے نکالتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لایا جائے. تو ہماری ایگزیکیوشن میں پرابلم ہے، ہماری پلاننگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم پلان کر سکتے ہیں، بجٹ کو الوکیٹ کر سکتے ہیں، بٹ ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن از دا مین ایشو، جس میں میجورٹی ناٹ اونلی سولر یا کوئی ٹرانسمیشن لائنز یا کہ الیکٹرک یا واٹر بورڈ یا بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں جو ایگزیکیوشن کی طرف ہماری فیلئر شو کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو سولر میں اور ونڈ مل اسپیشلی کیا مراحت دیں، کیا سہولت دیں جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں یہ جو گیپ ہے یہ پورا ہو سکتا ہے اور ہم ایس ڈی جیز کو مکمل کر سکتے ہیں، اور ہم جو اس وقت ایس ڈی جی 7 میں اس وقت جو چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں ابھی اس سے باہر نہیں نکلیں تو ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ پلیز. جناب صاحب یہ سوال بہت اگین سب سوالوں کا سے بڑا سردار کہلائے گا. یہ سردار چیف آف دی کوشچن ہو گیا اور کوشچن آف دا ڈے ہو گیا. ذہن میں رکھیے میں نے یہ لکھا ہے 6، میں اس کو جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں یہ 6 ہے. آپ ہیں آئی ایم ایف، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا یہ تو 9 ہے، میں نے کہا نہیں سر یہ 6 ہے، آپ نے کہا نہیں یہ 9 ہے. آپ بھی غلط نہیں، میں بھی غلط نہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کیس پریزنٹ کیا کہ جی ہمیں کچھ پاور سیکٹر کو ریلیف دینا ہے. آئی ایم ایف نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا آپ اس وقت سولر پینل فری آف ٹیکس دے رہے ہیں، اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں، آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں تو ہمیں واپس کب کریں گے؟ جب تک آپ ٹیکس لگائیں گے. تو یہ ہے ریئلٹی، یہ ہے سچ. جب تک یہ ہاتھ یوں جو ہے یہ یوں نہیں ہو جائے گا، ماننی پڑے گی جو دوسرا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، ہم نے اس پہ بات کی اور ایک آخری سیگمنٹ پہ ہم اب داخل ہوتے ہیں اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے یہ 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے جو باہر ہیں، اسکول نہیں جاتے. اس میں بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ایک انیشیٹو جو ہم یہاں پہ آپ کے لیے لے کے جا رہے ہیں یعنی آؤ مل کے بنائے پاکستان، اس پروجیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ہم ان کو آفر کر رہے ہیں کہ وہ فاؤنڈیشن کورس کریں ایس ڈی جیز کا. ایس ڈی جیز کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئے گی، کیونکہ ایس ڈی جیز میں 17 سبجیکٹس ہیں اور تھوڑے دن میں یہ 18 ہو جائیں گے. 18 ابھی اناؤنس نہیں ہے ایس ڈی جی کی طرف سے، لیکن ناسا نے اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے وچ از اسپیس فار آل. تو انشاءاللہ جب آگے چلیں گے اس پہ ہم بات کریں گے. تو ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یو این ایس ڈی جیز اور ہمارے جو اکیڈیمیا ہے اس میں کس طرح اس کو ہم جیل کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ایچ ای سی نے تمام یونیورسٹیز کو اس طرح سے ان کو پابند کیا ہے کہ جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں اس میں ایس ڈی جیز کو شامل ہونا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچے کس طریقے سے فاؤنڈیشن کورس کی طرف آئیں، ایس ڈی جیز کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں؟ لاسٹ پروفٹ پیس بھی اپون ہم کی بات کریں تو انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. علم کی یہ مثال اگر احادیث کی روشنی میں ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم کی طرف سے ہمیں گائیڈڈ ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علم ہی واحد وہ ہنر ہے جو ابھی آپ نے کہا 3.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کو اسکلفل بنا سکتا ہے، ان کی اسکل انہینسمنٹ کر سکتا ہے. ذہن میں رکھیے گا اس وقت آنے والا جو دور ہے وہ سب بجلی سے چلنے والا ہے. الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، الیکٹرک موٹر بائکس آ رہی ہیں، الیکٹرک اپلائنسز آ رہے ہیں، سارا کا سارا آپ کا دار و مدار الیکٹرکسٹی پر ہے. یہاں آپ 45 روپے یونٹ پر ہیں، وہاں آپ 70 پر ہیں. کل کو آپ نے اس کو 90 کر دیا، اس کو 60-65 کر دیا تو کہاں سے لوگ سروائیو کریں گے؟ سروائیو اس صورت میں کریں گے
جب آپ اس کی کاسٹ کو ریڈیوس کریں گے, اور وہ جو آپ کا نعرہ ہے 2 روپے پر یونٹ کا, وہ بہت ویلیوبل ہے. ذہن میں رکھنا ہمیں یہی ہے کہ وہی ہمیں گول اچیو کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے کہ ایس ڈی جیز کا اگر ہم دیکھیں تو 5 سب ہیڈنگز ہیں اور 3 مین ہیڈنگز ہیں, جس میں پیپل ہے, پراسپیرٹی ہے, پلانٹ ہے, پیس ہے, پارٹنرشپ. ماشاء اللہ. یہی سوال آپ سے کہ ہم جو 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, وہ بچے جو اس یونیورسٹیز میں ہیں, وہ بچے جو اسکول کالجز میں, پھر ہمارے جو کارپوریٹ کلچر میں جو لوگ ہیں, ان سب کو ایس ڈی جیز پڑھنا لازم ہے. کیونکہ جب ہم انشاءاللہ جب ہم نے ڈسکس کیا تھا گول نمبر 4 کو, تو 4.7 میں یہ اس طریقے سے پابند کیا ہوا ہے تمام اسکول کو, اکیڈیمک کو, کہ ان کو اکیڈیمیا کو پتہ ہونا چاہیے ایس ڈی جیز کے بارے میں. اچھا, اب آنے والے دنوں میں جو جاب کی جو کرائیٹیریا جو ہے, ون آف دا کرائیٹیریا ہوگا کہ آپ کو کس ایس ڈی جیز کے گول کے بارے میں پتہ ہے. اویئرنیس. فار ایگزامپل, کوئی انجینئر اپلائی کرتا ہے کسی سولر کمپنی کے حوالے سے یا ونڈ مل کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو گول نمبر 7 اور 13 کے بارے میں پتہ ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا میسج لوگوں کو دیں کہ وہ اپنے جو آنے والی نسل ہے, جو الفا جنریشن ہے, وہ ایس ڈی جیز پہ آئے اور ایس ڈی جیز کو اڈاپٹ کریں اور ان کو لرن کریں؟ پلیز سر. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایچ ای سی نے آلریڈی اگر یہ انیشیٹو لیا کہ یونیورسٹیز کے اندر اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کے ساتھ اس کو لنک اپ کیا جائے, تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہوگا ایچ ای سی کی طرف سے بھی. اور جیسے میں اپنے انجینئرنگ کالج کا یاد کروں تو ہم نے اپنی فائنل ایئر پروجیکٹ کیا تھا ٹو ڈیزائن اے ٹو ٹریکٹر فار ایئر کرافٹ. تو اس کے نتیجے میں اب آپ کہتے ہیں کہ ایس ڈی ڈیز کے گولس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس ہونے چاہیے. تو یہ بھی ان کے لیے ایک بینیفیشل رہے گا. پلس ساتھ ساتھ میں آپ جب کورسز کی بات کریں, فاؤنڈیشن کورسز کی, تو وہ آپ آفر کر سکتے ہیں. اس کے لیے اویئرنیس سیشنز آپ یونیورسٹیز کے اندر جا کے لائک مے بی فار 3 آورس کا ایک سیشن رکھیں, جس میں آپ یہ 17 کے 17 گولز جو ہیں وہ 1 گو میں بتائیں اور لوگوں کا انٹرسٹ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس اس کا ایک ڈیٹا بھی جنریٹ ہوگا کہ ہاں بھائی کتنے لوگ یا کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس گول کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور اس کو پرٹیکولرلی انہیں ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے کورسز کو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کی آڈینس کے سائز کو ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. تو اویئرنیس سیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی وہ اگین یونیورسٹی اسٹیج سے ہوگی, تو وہ کارپوریٹ میں جا کے بھی سامنے آئے گی, بیکاز یہ سارے گولس کہیں نہ کہیں جا کے کارپوریٹ لیول پہ ہیومینیٹیرین ہے یا پاورٹی کے معاملات ہیں یا لینڈ انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کارپوریٹ میں ملتے ضرور ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ بھی کر سکیں. اس کے لیے فری سیشنز یا سیمینارز یا اویئرنیس سیشنز چلائے جائیں, ایک مارکیٹنگ کیمپین چلائی جائے, تو ان کو ایک بینیفیشل رہے گا. یہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے یونائٹڈ نیشنز کے ایس ڈی جیز گول نمبر 7, افورڈیبل اینڈ کلین انرجی. ہم نے بات کی پاکستان کے انرجی مکس, ہم نے بات کی پاکستان کے چیلنجز, ہم نے بات کی کہ ہم 2030 تک اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ جو ہم نے بچوں کے لیے کورس کی بات کی, ہم فاؤنڈیشن کورس ایس ڈی جیز کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030. یہ گول آپ ایئر وائی بی گلوبل کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے دا سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. اگلے ہفتے ہم پھر ملاقات کریں گے. ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے گول نمبر 8, ڈیسنٹ ورک, اکنامک گروتھ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.